बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप अल्लाह से अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपनी हर हाजत पूरी करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो जाए, तो प्यारे भाइयों फिर आज बुध के दिन यानी आज 27 मुहर्रम आखिरी बुध का दिन है और ये आज के दिन का सबसे बड़ा अमल है। कहते हैं कि जो शख्स आज के दिन का ये खास अमल, ये सबसे ताकतवर अमल सिर्फ एक बार करता है, फिर वो जो कुछ भी मांगता है इसको अता कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई दुआ रद्द ना हो तो फिर आज इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर को पढ़ना है। देखिए ये मुख्तसर सूरत है, लेकिन आज के दिन की ये बड़ी कमाल की सूरत है। जब इस सूरत को खास दिन में खास वक्त में एक खास तरतीब के साथ पढ़ा जाता है तो फिर वो बंदा हमेशा के लिए माला माल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की तमाम रुकावटें खत्म हो जाएं, जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएं, जिंदगी की हर परेशानी का खात्मा हो जाए, तो फिर दोस्तों आपने इस सूरह मुबारका को कुछ इस खास तरतीब के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि इस सूरह मुबारका के पढ़ने वाले शख्स की अल्लाह गैबी मदद फरमाता है। इस सूरत के पढ़ने वाले शख्स को लाखों नहीं अल्लाह के खजानों से करोड़ों हासिल करता है। फिर इस अमल की तासीर कोई घंटों को मिनटों या कुछ सालों बाद नहीं मिलती, बस इधर अमल किया जाता है, उधर अल्लाह की बारगाह में कबूलियत शुरू हो जाती है, हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। बस आपने अपने मकसद, अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है, इसकी नियत करके इस अमल का आगाज करना है। इस सूरह मुबारका के अंदर 15 हर्फ हैं, इसकी 3 आयात हैं, हर आयत के अंदर 15-15 हर्फ हैं, तो ये 3 आयात वाली सूरत है। और इस सूरत के साथ जब बंदा इस्तगफार पढ़ता है, अल्लाह जितने भी गुनाह होते हैं माफ फरमा देता है। देखें जब आदमी के गुनाह माफ हो जाते हैं ना, फिर आदमी अल्लाह के यानी के गुनाह इसके पाक हुए, गुनाहों से वो साफ हुआ, और कहते हैं कि अगर समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। जब आदमी का वजूद पाक हुआ, इसकी जबान पाक हुई, इसकी रूह पाक हुई, तो फिर इसकी दुआ कबूल होती है। ये दर हकीकत इस अमल की तासीर होती है, ताकत होती है। हम जितने अमाल करते हैं, अमाल किए जाते हैं ताकि हमारी दुआएं कबूल हो, और ये वो अमल है जिसके बाद कोई दुआ रद्द नहीं होती। और देखिए आपने सबसे पहले जब इस अमल का आगाज करना है तो बावजू आपने खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, या आप जहां भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी, जिस हाल में भी हैं, आप बावजू होकर आप इस अमल को करें। शर्त यह है कि अपने मकसद को अपने जहन में रखें, अपनी हाजत को अपने जहन में रखें। आप ये अपने लिए कर सकते हैं, जिसका कारोबार नहीं चलता वो भी कर सकता है, जिसके पास अपना घर नहीं है वो भी कर सकता है, जो बे औलाद है वो भी कर सकता है, जो बीमार है वो भी शिफा के लिए कर सकता है, जो मकरूज है वो कर्ज से निजात के लिए कर सकता है, और जो शख्स बेसुकून है वो सुकून हासिल करने के लिए भी कर सकता है, जो गुर्बत का मारा है, तंगदस्ती का मारा है, वो भी इस अमल को कर सकता है। और सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मेरा गुलाम मुझ पे इस तरह दुरूद पाक पढ़ता है, यानी बेशक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया है जिसको तमाम मखलूक की आवाज सुनने की अल्लाह ने ताकत दी है। अब आप दुआ यहाँ मांगेंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत वहाँ हो जाएगी। और आप देखें कैसे आपकी ये दुआ वहाँ पहुँचती है, और किस कदर आपकी दुआ की कबूलियत के असबाब बनते हैं, और कैसे अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता है और आपकी गैबी मदद फरमाता है। बल्कि बाज तो कहते हैं कि लोग घर का दरवाजा खटखटा कर भी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बंदा यकीन के साथ पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला को मोहसन और मुखलिस लोग बेहद पसंद हैं। मैंने आज तक देखा है कि जिन लोगों ने इस अमल को किया है, जिन्होंने ये सूरत पढ़ी है, वो लोग जरूर कामयाब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, बहुत सारे लोगों के हालात बदल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ऐसी जगहों से नवाजता है कि देखते देखते वो गरीब होते हैं, लेकिन फिर अचानक अमीर हो जाते हैं, दौलतमंद बन जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि अचानक देखते देखते बाज लोगों के हालात बदल जाते हैं, बाज लोगों के हाथ ऐसे हो जाते हैं कि जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है,
مطلب کہ ان کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوں کہ اچانک یکدم آپ کے حالات بدلیں، آپ کی زندگی بدلے، آپ کی دعا قبول ہو، آپ کے گھر مال و دولت سے بھر جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کے فضل آپ کے گھر میں موسلا دھار بارش کی طرح برسیں اور آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اس کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، نہ اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، شرط ہے کہ آج آپ اس عمل کو اس طرح پڑھیں کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں۔ 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں جس میں درود پاک کی تعداد کو بھی آپ نے زیادہ یا کم نہیں کرنا ہوتا، تو یہ وہ عمل ہے جس میں درود پاک کو بھی آپ نے 5 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کی طرح یہ بات کہوں گا کہ افضل درود پاک جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں۔ تو اس درود پاک کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ کا باقاعدہ یہ عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ دولت کا سب سے بڑا عمل ہے، یعنی کہ رزق کا، حاجت کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس عمل کے بعد دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ جو دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پہ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حاجات ایک ہیں یا حاجتیں ہزاروں ہیں، اس عمل کے ذریعے تمام پوری ہو جاتی ہیں۔ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جتنا کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی رزق بڑھ رہا ہے، اور ہم تو بس نہ جی رہے ہیں اچھی طرح نہ مر رہے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ان کے مال و دولت میں برکت اور کثرت دیکھیں، اللہ ان کے مال و دولت میں برکت اور کثیر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی، بعض میں کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ جن کے رزق میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں وہ لوگ حقیقت میں زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ درود پاک جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اس درود پاک کو ہم 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، لیکن جو تعداد میں نے بتائی ہے پائنتن کی نسبت سے، آپ نے اس کو 5 بار پڑھنا ہے، لیکن ابھی میرے ساتھ 1 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو جس مقام پہ پڑھنا ہے، اس سے پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے تمام رکاوٹوں کو کھولنے کی بات کرنی ہے کہ یا اللہ جتنی میرے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، میرے دیگر معاملات کے اندر رکاوٹ ہے، تو اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے وہ تمام رکاوٹیں دور فرما دے۔ جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو اللہ تمام کی تمام رکاوٹیں دور فرما دے گا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہاڑ بھی اگر رکاوٹ بن کے سامنے آئے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی چیز آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ ایسا عمل آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا پھر بات بن جاتی ہے۔ یہ سارے اعمال، ساری عبادت در حقیقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو جس نے رب کو راضی کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ اس کی برکت سے جو شخص بیمار ہے نا، اللہ تعالیٰ بیماروں کو اس کے ذریعے شفا عطا کر دیتا ہے۔ بیماری سے تنگ آ کے بعض طبیبوں ڈاکٹروں سے بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی ویسے تو گناہ ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے مایوسی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ درود پاک پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے عطا کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے روضہ انور پر قیامت کے دن تک کھڑا ہے۔ میری امت کا کوئی بھی شخص جب مجھ پہ درود پڑھتا ہے
تو وہ فرشتہ اس کا نام اس کے والد کا نام لے کے کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طرح درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بر وقت یہ عمل بتا دیا جائے تاکہ سب لوگوں کو پہلے میں رات کو ہی بتا دیتا ہوں۔ آج میرے اپنے اعمال اور وظائف بھی تھے جنہیں میں نے پڑھنا تھا، لیکن اب میں ہمت کر کے آپ تک یہ عمل پہنچا رہا ہوں، اس لیے آپ اس عمل کو اپنے لیے ایک تحفہ سمجھیں، کیونکہ جن لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں نا، وہ ہر حال میں اس عمل کو کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی مرادیں پانی ہوتی ہیں وہ اس عمل کو ضرور کر لیتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے جیسے میں نے کہا قسمت کو کھولنے کی بات کرنی ہے، اور وہ آپ نے 11 مرتبہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اے اللہ تو ساری رکاوٹوں کو کھول دے، جتنے معاملات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، سارے راستے جو بند ہوئے پڑے ہیں، رزق کے، کاروبار کے، شادی کے، بعض لوگوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں اور شادیاں نہیں ہو رہی، بعض کے رشتے ہی نہیں ہو رہے، بعض کے رشتے تو ہو جاتے ہیں، رشتوں کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی رہتی ہے۔ تو آج اس وظیفے کی برکت سے سب رکاوٹیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اے کھولنے والے۔ تو اس اسم مبارک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، بالکل مختصر سا یہ عمل ہے، چند منٹوں کا یہ عمل آپ کی زندگی بدلے گا، آپ کے حالات بدلے گا۔ یقین مانیں، غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عمل کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے مانگتے ہیں نا، محبت سے مانگتے ہیں، چاہت سے مانگتے ہیں اور خلوص سے دل سے مانگتے ہیں، ان کو ضرور ملا ہے۔ تو ہر مصیبت اور آفت اللہ کی نظر عنایت سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، سختیاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں راحت میں بدل جائیں گی، دشمنوں پر بھی فتح ملے گی، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیزوں کو وہ دور کر کے راحت و رحمت کا باب کھول دے گا۔ تو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اب کتنا آسان اور مبارک اس کا مطلب ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ بندہ اللہ کی رحمت اور بخشش کا طالب ہوتا ہے، اس طرح کے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ جب رب سے تعلق مضبوط ہو جائے، دنیا والوں سے ہو یا نہ ہو، دنیا والے پہاڑ میں جائے، ہمیں تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، پھر اس کی برکت سے اللہ تمہارے غم مٹا دیتا ہے، برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے قہر سے، غضب سے نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، کیونکہ جو استغفار ہے یہ اللہ کے غضب کو، ناراضگی کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ضرور ضرور اس عمل کو کریں، اور ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 11 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں، بزرگوں کی دعاؤں میں شامل ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نیک لوگوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دعا تنگی اور فراخی کے لیے بہترین چیز ہے۔ خشوع و خضوع سے دعا مانگیں، دل لگا کے، خود بھی مانگنی ہے آج جیسے میں بتاؤں گا، اور آپ نے دعا میں بھی ضرور شامل ہونا ہے۔ تو جس نے دعا کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے دعا کو نہ اپنایا وہ ناکام رہا۔ اب یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ دیکھیں عمل کتنا آسان ہے، یہ دونوں یا تینوں چیزیں آپ 1 منٹ میں پڑھ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ 1 منٹ کی تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، قسمت کو سنوار دیتی ہے، معاملات کو اللہ سے حل کروا دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ایک شخص جو ہے وہ تشہد کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ خواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا اس بزرگ سے کہ تو میری ذات پہ درود پاک پڑھنا کیوں بھول گیا ہے؟ اس صالح شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا ہوں۔ تو اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، دعائیں روک دی جاتی ہیں،
یہاں تک کہ مجھ پہ درود پاک پڑھا جائے۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ قیامت کے دن آئے اور اس کے پاس تمام دنیا والوں کے برابر نیکیاں ہوں، اس میں حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا شامل نہ ہو تو اس کی وہ عبادت رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی، اس لیے وہ عمل قبول کیا ہی نہیں جاتا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک شامل نہ کیا جائے۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی یہ سب سے مختصر سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیات ہیں، ہر آیت میں 15 حرف ہیں۔ یہ 3 آیات والی سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 700 حاجتیں اللہ اپنے خزانے سے پوری فرما دیتا ہے، ہر قسم کے حادثات، بیماریوں، پریشانیوں سے حفاظت، اور اسی طرح کے جو بندہ اس کو سب سے زیادہ محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھتا ہے، میرے آقا کے جلوے اس کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ یا جس کو حضور کے جلوے نصیب ہو جائیں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل کر لیں، پھر اس کے بعد روزانہ زندگی میں 50 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تمہاری زندگی ایسے بدلے گی، تمہارے حالات ایسے بدلیں گے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ میں نے اس کی بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ جو بندہ مستقل طور پہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز کو اپنی زندگی میں، استغفار کو یا سورت یا پھر درود پاک کو اپنی زندگی میں ان 2 چیزوں کو شامل کر لیں۔ روزانہ ایک تسبیح یا 50 بار یا 70 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ یقین جانیں ایسے عروج پائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بڑی چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، سب سے بڑا تحفہ دے رہا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، جو میرا غلام، جو میرا امتی روزانہ 50 بار درود پاک پڑھتا ہے نا، قیامت کے دن میں اس کو آب کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اور جو میرا غلام، میرا امتی کل قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے 1 مرتبہ جام پیے گا، دوبارہ جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو پھر اندازہ لگائیے، جب سورج بھی سوا نیزے پہ، آج سورج کا الٹا رخ ہے، ہم اس کی گرمی کی شدت نہیں برداشت کر لیتے، پھر یہ سیدھا رخ ہوگا تو پھر کیسے برداشت ہوگی؟ کتنی پیاس، کتنی شدت پہ حضور جس کو پلا دے اپنے ہاتھوں سے، کیا بات ہے میرے آقا کی، میرے آقا کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اب آپ نے سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے اندر کوثر کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ مانگنا ہے۔ آخری چیز بتانے لگا ہوں، اجازت لینے لگا ہوں، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہر بہن بھائی، دوست احباب کو فائدہ ہو سکے۔ اب آپ نے مانگنا کیسے ہے؟ آپ نے مانگنا ہے یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا غنیو، مجھے رزق دے کے غنی کر دے، بس اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو، رزق دینے والے، یا غنیو، اے غنی کرنے والے، اے مالدار کرنے والے۔ تینوں اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی ایک ساتھ اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر پنجتن کی نسبت سے 5 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے دعا کرنی ہے، بس دعا کرنے کی دیر ہے، معاملات اللہ خود حل فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ جو اسماء مبارکہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں؟ صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔